नाज़रीन, द अवामी शो एक बार फिर खबरों की दौड़ में सबकत ले जाने में कामयाब हो गया। एक हफ्ता कबल जिन 5 DIGs के ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक खबर ब्रेक की थी, गुज़िश्ता रोज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 5 की पोस्टिंग की जो है वो मंजूरी दे दी है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हैदराबाद से पकड़े जाने वाले कस्टम इंस्पेक्टर सैयद मोमिन शाह पर बात करेंगे, जिनके घर से बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की असला और उनकी 10,000 से जायद गोलियां और सोना बहुत बड़ी मिकदार में बरामद किए जाने की इत्तला मिली है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे कि कच्चे के इलाके में ड्यूटियां देने वाले पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में 10,000 का इजाफा किसने किया। मौजूदा IG राजा रिफत मुख्तार का ये कारनामा है या कि साबिका IG गुलाम नबी मेमन का। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम उन गनमैन और ड्राइवर पर बात करेंगे जो SHO बनने में कामयाब होकर। कुछ थोड़ी बहुत सियासत पर भी आज हम बात करेंगे, खास तौर से कनाडा और भारत के माबेन जो एक कशीदगी बढ़ चुकी है, उसकी हकीकत क्या है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि द अवामी शो की ये शुरू से कोशिश रही है कि वो खबरों की दौड़ में दूसरों पर जो है वो सबकत ले जाने में कामयाब रहे। और हमारे प्रोग्रामों का हमेशा से जो है ये एक तुर्रा इम्तियाज़ में इसको कहूँ या अल्लाह के करम कहूँ कि जो हमारी इतलाआत हमारे नुमाइंदों के ज़रिए हम तक आती है, ख़ास तौर से ट्रांसफ़र पोस्टिंगों से मुताल्लिक के बंद कमरों में बड़े अफसरान क्या सोचते हैं कि किसे कहाँ लगाया जाए, वो उनकी सोच जो है वो हमारी हमेशा प्रोग्राम की जीनत बनती है ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में। तो उसमें बाज़ दफ़ा जो है वो तकरीबन ज़्यादा जो है वो नोटिफिकेशन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं उनकी सोच, और बाज़ औक़ात जो है वो उन्हें अपने सोच को दफन करना पड़ता है हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से। तो ये जो पिछले चंद दिनों कबल जो है मैंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी इन 5 DIG से मुतालिक, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन्हें जो है पीर मोहम्मद शाह को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का DIG जो है बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो है इरफान बिलोच के लिए मैंने कहा था कि DL ब्रांच और खुद जो है बाकी जो 3 दूसरे DIG तमाम के जो है मैंने इंकिशाफात किए थे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि गुज़िश्ता रोज़ वही लेटर जो कि मैंने इस अपने प्रोग्राम में लहराए थे कि ये 5 DIG हैं, वही लेटर पर जो है सिर्फ ऊपर टाइटल चेंज हो गया, बाकी नाम वही है, मुकामात वही है, कोई इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हुआ। उसका बाज़ाब्ता इन्हें एक तरह से उन्होंने अप्रूवल जारी कर दिया गया और उसका नोटिफिकेशन इसी 24 घंटे में या 48 घंटे में जारी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि अब तो हो जाएगा, अप्रूवल वहां से मिल चुका है। तो ये एजाज जो है अल्लाह का करम है कि हमें हमारे हिस्से में आ रहा है। हम अपने व्यूवर्स को जो है बर वक्त बहुत ही पहले जो है इस किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ देकर उन्हें अपडेट करते रहते हैं। ये एजाज हमें हासिल है और इंशाल्लाह हम अपने इस जो है इसको कायम और दायम रखेंगे कि हमें दूसरों के मुकाबले में पहले पेश की और अच्छी दुरुस्त किस्म की इतलाआत मिलती रहे। हम बात करते हैं सियासत जो है वो अब इस वक्त सिंध पुलिस पर हमें हावी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। जो मजाक कल तक समझा जा रहा था कि ये जो निगरान सेटअप है ये तूल पकड़ेगा साल 2 साल के लिए और इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब ये इतला मिली है कि नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी के एंड में। उसका बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान भी किए जाने की इतला मिली है। तो इस वजह से जो है अब जिनकी पोस्टिंगें हो चुकी है, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट SSP जो लगे हैं, DIG जो लगे हैं, सबको पता है कि ये पोस्टिंगें किसने करवाई है, कैसे करवाई है। हम पहले प्रोग्राम में बार बार कह चुके थे कि ये नई बोतल पुरानी शराब है, यानी कि वही CM हाउस में जो PSO हैं मुराद अली शाह के, फर्रुख बशीर वहां अभी तक बैठे हुए हैं। उन्होंने
APSO کی حصے سے جو ہے کیپٹن فیضان کو جو ہے وہ CM کے متے مارا ہے، لیکن اصل جو ڈورے ہیں وہ خود جو ہے فروغ بشیر کے ہاتھ میں ہیں، اور کیپٹن فیضان جو ہے وہ پخ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو پہلے جو تھے APSO جو تھے، جو کہ اس وقت ٹریفک میں لگے ہوئے ہیں، یہ کام اس وقت یہ کر رہے ہیں کیپٹن فیضان۔ تو مطلب سارے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ خود اپنے فروغ بشیر نے کی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ جامشوروں میں جو ہے وہ طارق نواز کو SSP لگوانا ہے، کیونکہ ان کے ذمے مراد علی شاہ کو جو ہے وہ کامیاب کروانا ہے۔ اب جو جہاں لگے ہیں ان کو جو ہے وہ خاموشی سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پوسٹنگوں کو بچانا ہے اور نئی پوسٹنگوں کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، تو جو انہیں ٹاسک دیا گیا ہے وہ اپنے ٹاسک کو ہر حال میں جو ہے عملی جامہ پہنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رئی نے جو رپورٹ بھجوائی، ان کا کہنا ہے کہ ٹاسک کیا دیا گیا ہے؟ ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس الیکشن میں جو ہے پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کرنی ہے، انہیں ہر حال میں جو ہے کامیاب کروانا ہے۔ اگر کوئی کسی ڈسٹرکٹ میں SSP جو ہے یہ کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر انجام جو ہے ان کا وہی ہوگا جو کہ ایک زمانے میں گوٹکی کے SSP اور DIG سکر کا ہوا تھا، طارق قریشی کا، یعنی انہیں جو ہے پھر وہاں سے لائن حاضر کر دیتے، کیونکہ وہ الیکشن میں ہروا چکے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ تو یہ ان کو جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو پوسٹنگ کروانے کا مقصد کیا ہے۔ خاص طور سے حیدرآباد کے SSP، خاص طور سے حیدرآباد کے DIG، اور خاص طور سے نواب شاہ کے SSP، خاص طور سے نواب شاہ کے DIG، لڑکانہ کے SSP، لڑکانہ کے DIG، وہاں ان کو جو ہے سختی کے ساتھ یہ حکم نامہ جو ہے دے دیا گیا ہے، انہیں وربلی بتا دیا گیا ہے۔ لیاری کے جو ہے وہ سٹی کے SSP اور وہاں کے جو SHOs ہیں اور DSPs کو یہ سختی سے یہ احکامات دے دیے گئے ہیں کہ وہاں سے بلاول زرداری جو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کو آپ نے ہر حال میں جو ہے کچھ بھی کر کے جو ہے کامیاب کروانا ہے، اگر آپ نے اپنی پوسٹیں بچانی، ورنہ آپ نہیں بچ سکو گے۔ اس قسم کا ان کو کہہ دیا۔ پہلے اظہر جو ہے ایک SSP گوٹکی تھے اور طارق قریشی DIG کے سکر تھے، انہیں اس وجہ سے جو ہے آتاب کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ جو ہے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کروانے میں ناکام ہو گئے، تو ان کے مخالفین وہاں سے جیت گئے تھے۔ تو یہ مثالیں دے کر جو ہے ان موجودہ جو ہے ڈسٹرکٹ SSPs اور DIGs کو جو ہے ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن میں جو ہے حکمراں پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آپ نے کامیاب کروانا ہے۔ تو یہ اب الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو اب جو ہے یہ کام جو ہے اس پر جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ تیزی لائے جانے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ حیدرآباد سے جو ہے وہ کسٹم کے ایک انسپکٹر جو ہے سید مومن شاہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس خبر کو جو ہے میڈیا سے کیوں خفیہ رکھا گیا ہے، یا میڈیا پہ کیوں نہیں آنے دیا گیا ہے، کیوں اس کو اس کے روح کے مطابق جو ہے بریک نہیں کیا گیا ہے۔ یہ مومن شاہ جو ہے اس کا کسی سیاسی خاندان سے تعلق بتایا جاتا ہے، سندھ کے بہت بڑے سیاسی خاندان سے۔ کسٹم کے افسر ہیں سید مومن شاہ، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ حیدرآباد میں عوامی کالونی ہے کوئی، وہاں رہتے ہیں، تقریباً کوئی 68 کے قریب جو ہے اسلحہ ان کے گھر سے ملا، سب کا سب غیر ملکی اور کروڑوں روپے مالیت کا ہے۔ تقریباً 10,000 سے زیادہ ان کی گولیاں ملی ہیں، اور تقریباً 4-5 قیمتی گاڑیاں ہیں۔ 1,000 تولہ سونا جو ہے وہ بھی ان کے گھر سے زیورات کی برآمدگی کی بھی اطلاع میں۔ دوسرا جو ہے وہ اسمگل شدہ قیمتی سامان بھی ان کے گھر سے برآمد کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے حیثیت سے زائد زندگی گزارنے کا ان پر الزام ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے مد میں FIA نے جو ہے وہ ضبط کی ہے۔ FIA کی ٹیم اس میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کی ایک انکوائری پہلے چل رہی تھی، اس انکوائری کو بعد میں FIR میں کنورٹ کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں مزید جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے کہ اتنا بڑی مقدار میں یہ غیر ملکی اسلحہ انہیں اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اور یہ کیا اسلحہ کسی کو سپلائی کرتے تھے، کیا یہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردی میں یا دوسرے جو ہے ملک دشمن سرگرمی میں تو کہیں استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے اس وقت جو ہے بہت ہی باریک بینی سے جو ہے وہ جانچ پڑتال کا عمل شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اب جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھے کے علاقے میں جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ خود سندھ کے نگراں وزیر داخلہ
اور جو ہے آئی جی سندھ جو ہے راجہ رفعت مختار کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کچھے کے علاقے میں جو پولیس والے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کے لیے 10,000 کا الاؤنس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس ہی کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یعنی یہ کرنے والا راجہ رفعت مختار اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن یہ تو باضابطہ پہلے اعلان ہو چکا تھا۔ خود اس وقت کے آئی جی جو ہے غلام نبی میمن نے اس کا اعلان کیا، جس کی تصدیق خود اس وقت کے جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ اعلان جو ہے وہ غلام نبی میمن کا تھا کہ کچھے کے جو پولیس والے ہیں انہیں 10,000 روپے جو ہے وہ الاؤنس ملیں گا۔ 4,500 جو ہے پولیس والوں کو یہ الاؤنسز دینے کا اعلان نہ صرف کیا گیا تھا، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ یہ تقریباً کوئی 4.5 کروڑ روپے جو ہے یہ ہر ماہ جو ہے وہ سندھ پولیس جو ہے کچھے کے علاقے میں ڈیوٹیاں کرنے والے پولیس والوں کو ادا کرے گی۔ تو یہ کارنامہ جو ہے یہ غلام نبی میمن کا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ سچ سے کام لینا چاہیے، سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو جس نے کیا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ میرے علم میں ہے تو میں اس میں تو یہی کہوں گا نا کہ یہ کارنامہ جو ہے موجودہ آئی جی راجہ رفعت مختار کا نہیں بلکہ یہ غلام نبی میمن کا کارنامہ ہے۔ یہ ان کی کاوشوں کا، ان کی محنت کا، ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھے کے علاقے میں جو پولیس والے اپنی زندگی اپنی جان پر کھیل کر ڈاکوؤں سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، انہیں کم از کم جو ہے وہ 10,000 الاؤنس دیا جائے، جس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت نے اسے اتفاق کیا اور یہ منظوری دے دی گئی تھی۔ 10,000 جو ہے وہ ہر کانسٹیبل کو، ہر پولیس والے کو جو کہ کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کرتے انہیں تنخواہوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کچھے کے پولیس والوں کو ہی یہ الاؤنس مل رہا ہے یا کہ ریکارڈ پر جو ہے جس طرح کہ ہمیشہ ہوتا ہے ٹوپی ڈرامہ کے ایس ایس پی یا پھر ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور ڈی آئی جی جو ہے وہ اپنے گن مینوں کو، اپنے اسٹاف کو جو ہے وہ کچھے کے علاقے کی ڈیوٹی میں ظاہر کر کے انہیں وہ الاؤنس دلاتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کچھے میں جو ڈیوٹی کرنے والے ہیں وہ اس قسم کے الاؤنس سے، اس قسم کے حق سے جو ہے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کچھے کے علاقے میں 4,500 کے قریب پولیس اہلکار ڈیوٹیاں کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر تعداد بڑھائی جائے، 4,500 کی جائے، اگر کم ہے تو پھر ان کی جو ہے وہ مراعات روکی جائے کہ یہ مراعات دفتروں میں بیٹھے ان پولیس والوں کو نہ دی جائے جو کہ بڑے افسروں کے چمچے ہیں، ان کے گنمین ہیں، ان کے اردلی ہے یا ان کے گھروں کے کام کرنے والوں کو یہ 10,000 جو ہے وہ الاؤنس نہ دیا جائے۔ آئی جی راجہ رفعت مختار کو چاہیے کہ کم از کم وہ اس پر اپنی توجہ دے، بجائے کہ دوسروں کے کارناموں کو اپنا کارنامہ ظاہر کر کے اپنا قد بڑھانے سے بہتر ہے کہ وہ اس کارنامے کے عوض جس میں جو لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب کون سا گن مین ہے اور کون سا ڈرائیور ہے جو کہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نصیر تنولی جو کہ ایس ایچ او بورڈ بیسن تھے، جو کہ اس وقت عیدگاہ کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ عیدگاہ کے ایس ایچ او ہیں لیکن ان کا آفس جو ہے وہ میٹھدر تھانے میں ہے، ان کی بیٹھک میٹھدر میں ہوتی ہے، اور تمام سٹی ڈسٹرکٹ معاملات جو ڈیل کرتے ہیں وہ میٹھدر تھانے میں کرتے ہیں، کیونکہ میٹھدر میں انہی کا اپنا ایک دوسرا جو گروپ کا ساتھی ہے وقار تنولی جو ہے وہاں کے ایس ایچ او ہیں اس وقت۔ اب ان کے گنمین کون ہے، ان کا ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور کہتے ہیں اعظم راجپڑ ہیں ان کے، اور گنمین ان کے عرفان میو ہے۔ عرفان میو کو جو ہے وہ ڈاکس جیسے سونے کی کان، یعنی ڈاکس جیسے تھانے کا ایس ایچ او بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ ڈاکس کیماڑی ٹاؤن میں آتا ہے، سٹی میں نہیں ہے، لیکن اب ان کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ کیماڑی ٹاؤن کا ایس ایس پی ہو یا خود سٹی کا ایس ایس پی ہو یا پھر خود ساؤتھ کا ایس ایس پی ہو یا پھر ساؤتھ کے ڈی آئی جی، سب کے سب جو ہے وہ ان کے احکامات کو رد کرنے کی جرت یا ہمت نہیں کرتے، کیونکہ چینی والے بابا کی انہیں جو ہے آشیرواد حاصل ہے۔ اب یہ تمام تر کہتے ہیں 10 پوسٹنگ انہوں نے ایس ایچ او کی ہے سٹی میں، اور 11واں جو اس کی پوسٹنگ تھی وہ تھی کیماڑی ٹاؤن میں ڈاکس تھانہ۔ ڈاکس تھانہ سب سے بہترین تھانہ ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے گنمین کو ایس ایچ او بنوانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب تمام تر مشاورت جو ہے، یعنی ایک طریقے سے سٹی ڈسٹرکٹ کو جو ہے اس وقت میٹھدر تھانے میں
بیٹھ کر چلایا جا رہا ہے. تمام لین دین، تمام معاملات جو ہے وہ میٹھے در تھانے میں شام کو جو ان کا ایک سیشن لگتا ہے وہ رات گئے تک جو ہے میٹھے در تھانے میں جاری و ساری رہتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ہم بات کرتے ہیں کچھ سیاست کی. پاکستان کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو نواز شریف کے واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ چکے ہیں. وہ نہیں آئیں گے. ان کی پلیٹیں گرنا شروع ہو چکی ہیں. جب پلیٹیں گرتی ہیں تو پھر ان کے جو خارجی جو ان کی پالیسی ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو. ان کی خارجی پالیسی کیا ہے؟ پاکستان آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، وہ پھر تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے جو الٹے سیدھے بیانات دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے ہیں. جن کے خلاف وہ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ممکنات میں شامل نہیں ہے، لہذا وہ نہیں آنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوگا صورت میں؟ اب اطلاع جو بڑی تازہ ترین اطلاع جو ملی ہے وہ عمران خان کی سوچ میں تبدیلی کی اطلاع ملی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ تعلقات انتہا کو بڑھ چکے ہیں اور ان میں ایک الائنس، ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کسی وقت بھی اس کا باضابطہ اعلان کیے جانے کا امکان ہے. یہ کہنا ہے سیاسی جو دانشور ہیں ان کی جانب سے یہ اطلاع ملی ہے ہمیں کہ ان میں ایک اتحاد اس وقت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کسی وقت بھی اس کا باضابطہ جو ہے اعلان کر دیا جائے گا. اور اسی میں جو ہے خود عمران خان کی رہائی بھی منظر عام پر آ سکتی ہے. حالانکہ وہ رہا نہیں ہونا چاہتے لیکن حکومت اس وقت خود چاہتی ہے کہ وہ خدا را ہماری جان چھوڑو، ہم آپ کو اس سے ڈیڈ سیل سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم جھکانا چاہتے کہ ہم آپ کو نہ جھکا سکے، ہم اب خود جھکنے کو تیار ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے ایک طریقے سے عمران خان سے معافی مانگ رہے ہیں اور وہ انہیں خود اب نکلوانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی قانونی عمل کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی. یہ سب سیاسی گیم تھا اور سیاسی گیم کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں مقدمات کا بوجھ لاد کر انہیں حوالات کے اندر بند کر دیا تھا. تو اب جو ہے وہ کھیل اس وقت ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں. تو اب نواز شریف نہیں آ رہے، لہذا مسلم لیگ نون جو ہے پھر جو ہے وہ شہباز شریف کی جو ہے ایک طریقے سے لاٹری ہمیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تو تھی پاکستان کی سیاست. اب کینیڈا اور بھارت میں جو اس وقت کشیدگی اپنی انتہا کو بڑھ چکی ہے. دو ایک دوسرے پر بڑے تابڑ توڑ قسم کے حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے. انڈین حکومت جو ہے خود نریندرا مودی کی ایک طریقے سے لگ رہا ہے کہ سیاسی موت اس وقت آ گئی ہے، اسی لیے اس نے شیر کا رخ کیا اور ایک ایسے ملک سے اس نے ٹکر لی جس میں انہیں سوائے شکست کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. یعنی کہ اب اندازہ لگائیں کہ ایڈوائزری ان کی رپورٹ ہے کینیڈا سے متعلق. کینیڈا کو دنیا کا ایک پرامن ترین ملک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے. وہاں کے لیے وہ ایڈوائزری، اپنی ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہیں کہ آپ یہاں نہ جانا، جس کو جو ہے جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے، رد کر دیا ہے. اور خود کینیڈین جو ڈپلومیٹ ہے انہیں تھریٹ مل رہی ہے اس وقت انڈیا میں، یعنی کہ سوشل میڈیا پر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کی نقل و حرکت محدود ہو گئی ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈین حکومت ویانا کنونشن کے تحت ڈپلومیٹ جو ہے وہ انہیں جو ہے تحفظ فراہم کرنے کی پابندی کرے گی. تو اس قسم کی جو ہے وہاں پر ہندواتا جو ہے وہ اس وقت اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ مغرب پر عیاں ہو چکا ہے کہ وہاں یعنی کہ ڈیموکریسی کی آڑ میں جو ہے بہت بدترین قسم کی آمریت جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں ہے. انڈیا جو دہشت گردی ہے وہ اس وقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور اس وقت ظاہر کر رہا ہے کہ جو ان کے خلاف کارروائی دنیا کے کسی بھی کونے میں کرے گا وہ وہاں جا کر اس کو اٹیک کر کے اس سے ہلاک کر دیں گے. جس کا ثبوت جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے ایک کے بعد دوسرا قتل کیا گیا. اور وہ کینیڈا پہ الزام لگا رہے ہیں. انڈین کے جو سفارت کا کیا نام ہے جو دفتر خارجہ کے جو ان کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی کینیڈا کی سرزمین جو ہے وہ تو کیا نام ہے دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن چکی ہے. خالصتان کے تحریک والے جو ہے وہاں پناہ لے رہے ہیں جو کہ انڈین حکومت کو مطلوب ہے. بھائی آپ کو مطلوب ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ کو جو مطلوب ہے کسی دنیا کے کسی اور ملک میں رہ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی دوسرے ملک میں اگر پرامن طریقے سے رہ رہا ہے، وہاں کے قوانین کو فالو کر رہا ہے، تو اس کے رہنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل کوئی نہیں اعتراض ہوتا کہ
کینیڈا جو ہے وہ دنیا کا سب سے پرامن ترین ملک ہے، انڈیا جو ہے وہ ایک بدترین جو ہے وہاں دہشت گردی کے زد میں ہے، کوئی بندہ محفوظ نہیں، اور یہ سب میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ کتنے سیاح وہاں جاتے ہیں، عورتوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ میڈیا میں اس کو نہیں آنے دیتے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ انڈیا کا ایک انتہائی مکروہ اور گناہ آلود اور دہشت گرد چہرہ جو ہے وہ دنیا پر اس وقت عیاں ہو چکا ہے کہ یہ انڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ یہ اچھا، اب کہتے ہیں کہ یہ ایک اور جو ہے بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خالصتان تحریک کا تو نہیں ہے، لیکن یہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان کے بھی قتل کیے جانے کی جو ہے وہ اطلاع ملی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان جاری سفارتی کشیدگی کے دوران کینیڈا میں ایک اور سکھ دوول سنگھ سکھا کو قتل کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت سے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے والے سکھ رہنما سکھ دوول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونی پیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سکھ دوول سنگھ بھارت کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا، جو بھارتی پنجاب کی پولیس کے افسران کی مولی بغت سے کینیڈا فرار ہو گیا تھا۔ یعنی کہ اب کیا کہا جائے کہ یہ تو بہت ہی صورتحال جو ہے وہ پھر یعنی کہ کہتے ہیں کہ چوری سی نزوری، ایک تو آپ نے جرم کیا ہے دوسرے کی سرزمین پر، دوسرے کی خود مختاری میں جو ہے اس کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے، یعنی کہ آپ کسی اور ملک کے سرحد میں گھس کر جو ہے اس کی سرزمین پر آپ کسی کو قتل کریں، تو یہ تو آپ غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی آپ نے انتہا کر دی۔ اب جو ہے وہ بھارت کو جو ہے اس وقت سخت ترین جو ہے غیر ملکی مزاحمت کا اس وقت سامنے، دنیا کی 5 بڑی جو ملک ہیں جو کہ 5 آئیز کے نام سے مشہور ہے، جن کا آپس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لحاظ سے ایک اتحاد ہے، جس میں کینیڈا ہے، جس میں برطانیہ ہے، جس میں نیوزی لینڈ ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، اور جس میں خود یو ایس اے یعنی امریکہ بھی شامل ہے۔ ان کا اس وقت مطالبہ ہے متفقہ انڈیا سے کہ وہ جوائن کرے اس انویسٹیگیشن کو جو کینیڈا میں چل رہی ہے، ورنہ جو ہے وہ انہیں غیر ملکی جو ہے بین الاقوامی جرائم کے جو قانون ہے اس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے ڈپلومیٹ نے جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے وہ کینیڈا میں جو ہے اس نے ایک قتل کی واردات کی، جس کے بہت سارے شواہد جو ہے کینیڈین پولیس کے پاس ہے، تو انہیں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ جوائن کرے اس انٹروگیشن کو۔ لیکن لگ یہ رہا ہے نا کہ گیدڑ کی موت آتی تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے جو ہے انڈین حکومت جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز اس وقت نہیں آ رہی ہے، اور جو ہے وہ اب دیکھنا لگ یہ رہا ہے کہ یہ اگر تعلقات بہتر نہ ہوئے تو دونوں ملکوں کے جو ہے وہ سفارت خانے جو ہے وہ بند کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے دانشوروں کا جو ہے وہ تجزیہ نگاروں کا جو ہے یہی کہنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ زیادتی اور مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی اس وقت مرتکب ہو رہی ہے، اور وہ کسی بہت ہی غلط زوم میں ہے، انہیں کوئی بہت زیادہ غلط فہمی ہو چکی ہے اپنی طاقت کے حوالے سے، اپنی بہت بڑی تجارتی منڈی کے حوالے سے، لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ دنیا جو ہے ان کا سوچنے کا سمجھنے کا انداز کچھ اور ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں کی جانے والی جو ہے دہشت گردی پر کوئی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے انہیں تجارتی محاذ پر کتنا ہی کوئی نقصان کیوں نہ ہو۔ لہذا اس معاملے میں جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ یقیناً سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر انڈیا کی حکومت نے اپنی روش تبدیل نہیں کی، خود کو ہندواتا کہ اس پینل سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، تو پھر وہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ کہنا ہے خود میڈیا رپورٹس کا، اور مغربی جو دانشور اور تجزیہ نگار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ اس وقت اس قسم کی آگ میں کود کر جو ہے وہ خود آگ سے اس وقت کھیل رہا ہے، جس میں اس کے جلنے کے علاوہ اور کوئی آثار ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔